बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अनवारुल मदारिस ऑनलाइन अकेडमी की जानिब से मैं हूँ एक दफ़ा फिर आपके सामने आपका होस्ट वलीद कियानी। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आजकल आप देख रहे होंगे एक बड़ा पुरनूर सा महीना चल रहा है कि जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे आप देखते होंगे इर्द गिर्द काफ़ी एक माहौल सा क्रिएट किया होता है हर बंदे ने, मतलब एक बड़े मज़े का सदका खैरात भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी हवाले से सुन्नतों पर भी अमल करने पे लोग बहुत ज़्यादा सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसी हवाले से फिर मेरा दिल किया क्यों ना आज एक मदरसे की जानिब रुख किया जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने एक आपने देखी होगी पहली दूसरी पॉडकास्ट मैंने उनके साथ की थी, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद ख़ान साहब। तो आज उनकी दावत पे मैं यहाँ पे आया। रबीउल अव्वल का महीना भी था, तो इस हवाले से उन्होंने हमें उस्ताद जी से उन्होंने मुलाकात करवाई। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या यहाँ भी इस मदरसे में कुछ नात ख़्वानी की प्रैक्टिस होती है। इस बारे में जो है ना वो हमें इंशाल्लाह तफ़सीलात बताएंगे। जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें जो है टाइम दिया। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक कीमती और अहम मौजू पे जो है जी 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 दावत दी। अल्लाह ताला जी जी, आपको बहुत शुक्रिया। इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद सारिया। तो बाकी ये है कि ये इंशाल्लाह अपना तारुफ मेरा ख्याल से मैं अगर करूँगा तो शायद कोई गुस्ताखी हो जाए या कुछ कमी बेशी रह जाए, क्योंकि माशाल्लाह से उस्ताद भी बहुत बड़े हैं। तो हज़रत अपना कुछ तारुफ करवाएं कि आप क्या पढ़ाते हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ख़ास मौजू रबीउल अव्वल का महीना चूँकि चल रहा है तो इस हवाले से एक ख़ास अपने एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसके लिए मुझे दावत दी है। जी जी, चंद गुजारिशात मैं करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद सारिया है और मैं यहाँ जामिया मोहम्मदिया F64 इस्लामाबाद का एक बड़ा दीनी इदारा है जी जी, जहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा तलबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जिसमें हमारे यहाँ नाज़रा कुरान पाक से लेकर जी जी। हिफ्ज़ कलाम पाक और फिर तजवीद, एक साल तजवीद का कोर्स है। अच्छा। और हिफ्ज़ कलाम पाक के हवाले से एक चीज़ आपको बताऊँ जो बहुत कम मदारस में है। जी जी, हमारे यहाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे यहाँ हिफ़्ज़ करते हैं, छोटा बच्चा जब हिफ़्ज़ के लिए आता है तो उसको साथ साथ हम तर्जुमा भी पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो छोटा सा बच्चा है, वो एक तरफ हिफ़्ज़ शुरू करता है, दूसरी तरफ उसका तर्जुमा भी शुरू करता है। जब उसका कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल होता है तो उसका तर्जुमा भी साथ साथ मुकम्मल हो जाता है। आपकी बात काट रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को इसी चीज़ की वो ही होती है ना कि यार ये जो है ना ये तबका है, बस रटे रटा के ना बस इस तरह जी मतलब भी सीखते नहीं है, इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, फिर बाद में कोई मस्जिद की तलाश में रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से ना बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही एक यूनिक कदम है। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं अब वो साथ आप जहाँ भी कुरान पाक खोल के अपने कोई आयत पढ़ते हैं, आप कहते हैं यहाँ से पढ़ें, आपको उसका तर्जुमा भी सुनाएंगे। अच्छा जी जी, ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे यहाँ जामिया मोहम्मदिया में एक यूनिक एक काम है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ दरस निज़ामी मुकम्मल जो है आलमिया कोर्स जो है 8 साल मुकम्मल है, 1 साल तजवीद का कोर्स भी है और 5 साल हमारे यहाँ जैसे दरस निज़ामी हमारा उर्दू में है, इसी तरीके से अरबी में भी है कि बच्चे हमारे वो अरबी टू अरबी पढ़ते हैं। दूसरा तो है ना कि जिसमें अरबी टू उर्दू है, इसमें उर्दू दरस निज़ामी है जिसका 8 साल कोर्स है। तो हमारा जो अरबी का शोबा है उसमें 5 साल तक यानी जो बच्चे हैं वो यही दरस निज़ामी जो है वो अरबी में 5 साल में होता है। नहीं, वो भी 10 साल का है। लेकिन चूँकि छठे 7वें साल के बाद उमूमन ये जो दूसरा दरस निज़ामी उसमें भी अरबी ही आ जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ अभी 5वें दर्जे तक जो है वो अरबी महद का एक शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा 1 साल मुफ्ती कोर्स करवाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो स्कूल में 5 पढ़ के आते हैं तो वो स्कूल की तालीम आगे जारी रखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 6ठी क्लास से लेकर मैट्रिक तक स्कूल का बाकायदा नज़म है और फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड है। फेडरल बोर्ड से बाकायदा रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और 6ठी से लेकर हम उनको 1 साल में 6ठी 7वीं पढ़ाते हैं, फिर अगले साल में वो 8वीं 1 साल में, फिर 9वीं 10वीं 2 साल में करके यूँ वो 3 साल में जो है ना अपना मैट्रिक जो है मुकम्मल कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ
جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے فیڈرل بورڈ سے ہی ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں یہیں سے. اس میں کون کون سے کورسز فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں؟ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آرٹس ہی ہے. آرٹس جی جی. باقی کوئی آئی کام یا آئی سی ایس نہیں وہ نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ایف اے وغیرہ کرنے کے بعد ہمارے یہاں بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں وہ بھی کرواتے ہیں. ہمارا الحاق ہے الحمد اسلامک یونیورسٹی یہ برکو شاہپور میں. اس کے ساتھ ہمارا الحاق ہے باقاعدہ. ہمارے بچے باقاعدہ ہفتے میں 2 دن ان کی کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ فزیکل ان کی کلاسز ہوتی ہیں. داخلے کی ریکوائرمنٹس آپ کی کیا کیا ہیں؟ مطلب مثال طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے جی جی اس کو اگر کوئی داخل کروانا چاہے تو کتنی عمر کے بچے آپ داخل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ بالکل ہی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ لوگ. تو آپ کی یہاں پہ کیا ترتیب ہے؟ کتنے عمر کا بچہ جو ہمارے یہاں الحمدللہ حفظ کا جو بچہ حفظ کے لیے جو آتا ہے نا ابتدائی بچہ جو آتا ہے اس کے لیے 9 سے 10 سال عمر ہمارے یہاں 10 سال سے کم جو ہے 9.5 9 تک ہو 10 سال یعنی 10 سال سے کم نہیں. صحیح. اور پھر اس سے زیادہ یہ ہے کہ 12 سے 13 تک 13 سے اوپر نہیں. اچھا جی یہ 10 سے 12 کے درمیان جتنی عمر ہوتی ہے اس میں رہائشی بھی ہے یا صرف؟ جی جی الحمدللہ یہ سارا تقریباً رہائشی ہے. مقامی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مقامی بھی پڑھتے ہیں. مقامی پڑھتے ہیں کوئی 2-3% مقامی بھی ہیں 4% مقامی بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ مقامی نہیں رہائشی ہیں. جو بچے عموماً گلگت بلتستان سے ہیں کشمیر سے ہیں پاکستان پورے پاکستان سے ہیں سندھ کے بھی ہیں بلوچستان سے ہیں پنجاب سے ہیں اور KPK سے بھی ہیں. تو آپ نے کوئی فیس وغیرہ مقرر کی ہوئی ہے اس کے لیے ہدیہ وغیرہ یا اس کا کیا؟ نہیں باقاعدہ ہمارے ہاں تو یعنی اس حوالے سے جو جیسے ہوتی ہے اسکولوں میں ہوتی ہے اس طریقے سے ہمارے ہاں باقاعدہ فیس کوئی نہیں ہے طلباء سے جو لی جاتی ہے. اچھا تو باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں ویورس کو میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے جی جی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ماحول سا بنا ہوا ہے نا. جی جی بالکل بنا ہوا ہے. اس میں لوگ ایک تو خوشی کا بھی ہے. حضرت سے بھی ایک پوڈ کاسٹ ہم نے کی تھی تو ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہماری چل رہی تھی اسی بارے میں بھی. انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کو بھی ایک دفعہ ان کا انٹرویو بھی ضرور سنیے گا کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ علمی گفتگو بڑی فائدے والی گفتگو کی ہے. تو مذہبی اسکالر ہیں. جی جی وہ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں اور یہاں کے نائب صدر بھی ہیں. جی نائب صدر ہیں. اچھا تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ربیع الاول کے بارے میں تو ربیع الاول کے بارے میں جیسے ہی جب ربیع الاول جب آپ کی زبان پہ آتا ہے تو ایک تو سب سے پہلے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کی بھی یاد آتی ہے. ان کی یاد تو خیر کیا ہے صرف اسی مہینے میں تو نہیں ہے تو ہمیں ساری زندگی شروع سے آخر تک ہمیں وہ تو اسی طرح ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو ماحول کی میں بات کر رہا تھا اس میں نعت خوانی کا ایک ماحول بہت زیادہ لوگ محفلیں قائم کرتے ہیں. جیسے حضرت سے بھی بات ہو رہی تھی وہ کوئی سیرت کانفرنس کے حساب میں کوئی جو ہے وہ میلاد کے حساب میں کچھ لوگ جو ہے وہ نعتوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں. آج کل تو لوگوں نے کافی سارے اسٹیج وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں اور پرائز بھی ڈسٹریبیوشن. اچھا باقی یہ ہے کہ باقی جو بہت سارے مدارس ایسے بھی ہیں جو پراپر اسی کام کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ نعت خوانی آپ کو سکھاتے ہیں. اور یہ تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ اس مدرسے کی کیا خدمات ہیں اس بارے میں کہ کیا نعت خوانی یہاں پہ سکھائی جاتی ہے یا شوق دلایا جاتا ہے یا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس حوالے سے شعر و شاعری جو ہوتی ہے نا عموماً شعر و شاعری کے حوالے سے میں بتا دوں کہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے وہ عموماً اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ رہتا ہے کہ یا تو بندہ کسی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے شعر و شاعری کہتا ہے یا یہ کہ کوئی غم ہے تو اس غم کو بیان کرنے کے لیے بھی شعر و شاعری میں کہتا ہے یا یہ کہ کوئی اپنا عقیدہ یا نظریہ ایک ہے اس نظریے کو بیان کرنے کے لیے بھی شعر و شاعری کا جو ہے راستہ اپناتا ہے. ایسے ہی تو چونکہ ربیع الاول چل رہا ہے میں اس سے پہلے تھوڑی سی یہ گزارش کرنا چاہیے کہ صرف ربیع الاول ہمارے ہاں تو عموماً یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ربیع الاول میں حضور کی سیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ساری زندگی ہی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے اس سیرت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے مد نظر رکھیں اور اس پر چلتے رہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ربیع الاول کے علاوہ بھی پورا سال ہمارے یہاں مختلف پروگرامات ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچوں میں. یہ صرف تعلیمی جو ہماری سرگرمی اس کے علاوہ کے غیر نصابی سرگرمی میں بہت سی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ بچوں کے درمیان مختلف تقریری مقابلے ہوتے ہیں سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے بچوں میں تحریری مقابلے بھی ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں ایک شاندار بڑا مقابلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جس یعنی وہ ربیع الثانی میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے اس میں ضرور. وہ بڑا کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اس میں 5 گروپ جو ہیں ہمارے طلباء کے شریک ہوتے ہیں
बड़ा यूनिक किस्म का होता है। उसमें बाकायदा एक कंप्यूटर होता है, स्टेज पर वो सवाल कर रहे होते हैं और 5 ग्रुप सामने होते हैं, मौजूद होते हैं। तो उनका वो जो उन्वान है वो सीरत ही होता है, वो सीरत नबी के हवाले से ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर साल होता है। हम एक किताब साल के शुरू में उनको बच्चों को बता देते हैं कि इस किताब को आप तैयार करें, इसमें से सवालात जो हैं आपको दिए जाएंगे। फिर उसमें ये होता है कि हम सिलेक्शन टेस्ट रखते हैं, यानी उमूमन आपको पता है यहाँ 1000 से ज़ायद तलबा हैं, तो हर बच्चे का शौक़ ये होता है कि क्विज़ कंपटीशन है, इसमें मैं भी हिस्सा लूँ। तो इसलिए बस होता फिर ये है कि हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखते हैं, उसमें से जो टॉप के 15 तलबा होते हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला होता है। एक ग्रुप में जो है वो तो फिर वाकई देखने वाला होता है। एक ग्रुप में 3-3 तलबा होते हैं, तो यूँ 5 ग्रुप होते हैं। और हमने फिर उन ग्रुपों के नाम भी जो है ना खुलफाए राशिदीन के नाम पे रख देते हैं, यानी पहले ग्रुप का जैसे नाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से, दूसरा फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, फिर आखिरी 5वें जो हसनैन करीमैन के। तो वो बड़ा दिलचस्प जो हमारा मुकाबला होता है, इंशाल्लाह अगले महीने होगा, तो हम इंशाल्लाह आपको दावत देंगे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हमारे यहाँ तकरीरी मुकाबले इंशाल्लाह इसी सितंबर के आखिर में एक तकरीरी मुकाबला भी है। और कल मुकाबला उर्दू में होता है, जी वो उर्दू में भी होता है। और कल हमारे यहाँ रबीउल अव्वल के हवाले से, जैसे जो असल मौजू आपने पूछा है जिससे हवाले से सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी नात शरीफ के हवाले से भी तलबा को बाकायदा तैयार भी करते हैं, इनसे सुनते भी हैं, इनके आपस में मुकाबले भी होते हैं। और रबीउल अव्वल की निस्बत से भी, चूँकि रबीउल अव्वल एक हुजूर की पैदाइश और हुजूर की वफ़ात के हवाले से एक ऐसी निस्बत है कि हर मुसलमान इस रबीउल अव्वल में ख़ुसूसन, वैसे तो पूरा साल ही, लेकिन रबीउल अव्वल में सदका खैरात करने की कोशिश करते हैं, इसमें दुरूद शरीफ की कसरत करने की कोशिश करते हैं। और हर एक की कोशिश होती है कोई एक महफिल हुजूर की याद में जो है बिल्कुल बनाएँ। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कल 11 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मगरिब के बाद एक शानदार महफिल हमदनात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हमारे तलबा इंशाल्लाह शरीक होंगे, वो मुख्तलिफ नातख़वानी करेंगे। और इसके अलावा बाहर से भी चंद मेहमान इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, वो हमारे ही फज़ला हैं, हमारे ही पढ़े हुए हैं, तो माशाल्लाह प्रोफेशनल किस्म के नातख़वां हैं, तो वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ तालीम के अलावा भी मुख्तलिफ चलती रहती हैं, तो आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह इन प्रोग्रामों में दावत देंगे। बस जज़ाकल्लाह। नहीं आप दावत देंगे तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। अच्छा, दूसरा इनसे नातख़वानी के बारे में बात हो रही थी, तो इन्होंने ना अभी असल में छुट्टी का टाइम है, तो कोई जो है ना सबक का कोई हर्ज भी नहीं है, तो इसलिए हज़रत ने कुछ तालिब इल्म में अभी आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी अच्छी जो है ना वो नातख़वानी करते हैं। और इसमें एक तो साहब ऐसे भी हैं कि जो माशाल्लाह से अरबी में नात पढ़ते हैं, तो क्यों हज़रत इसी तरह ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी ये है कि आप बस आपके शागिर्द हैं, तो आप बस एक एक का तारुफ करवाएं, और ये है कि एक एक से 2-2 3-3 अशार इंशाल्लाह हम बिल्कुल सुन लेंगे सबके। तो हज़रत चलें, अब ओवर टू यू, अब आपने करना है। हमारे ये तालिब इल्म एजाज नासिर दर्जा सालिसा में 30वें दर्जे में पढ़ते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आपके सामने चंद अशार पेश करेंगे। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को बिलुत्फ़े दवा मा गया, नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को बिलुत्फ़े दवा मा गया, कुदसियों ने लबों के बिबो से लिए, जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया, और नात लिखता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात लिखता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, ज़िक्र आका का हर रोज़ करता हूँ मैं, नात पढ़ने के सदक़े मेरे दोस्तों, नात पढ़ने के सदक़े मेरे दोस्तों, मेरे हाथों में कौसर का जाम आ गया, नात पढ़ने के सदक़े मेरे दोस्तों, मेरे हाथों में कौसर का जाम आ गया, कुदसियों ने लबों के बिबो से लिए, जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया। माशाअल्लाह। ये रेहान अहमद हमारे पहले दर्जे के तालिब इल्म है, तो इंशाल्लाह ये भी आपके सामने एक नात कलाम पेश करेंगे। जी
کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں۔ وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، تحفے میں جنہیں قرآن ملا، تحفے میں جنہیں قرآن ملا، ان جان فدا کی بات کریں، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں۔ کچھ دیر تو بیٹھو اہل دل، ہم نور خدا کی بات کریں، سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں۔ محمد عظیم درجہ رابع کے ہمارے چوتھے درجے کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی بھی۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مجھے تر ٹھہر جایا، دل مجھے تر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مجھے تر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ عربی میں سنائیں گے جی اعجاز الحق، ہمارے تیسرے درجے کے طالب علم ہیں، اور یہ ہمارے شعبہ مہد جو عربی کا شعبہ ہے اس کے طالب علم ہے، انشاءاللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت جو ہے وہ عربی میں انشاءاللہ سنائیں گے۔ درود پاک جی۔ زمن جميل كان فيه صمولا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى،
أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى سيظل للتاريخ واسم حافل سيظل فخرا يعتلي الأجيال سنظل خير الناس في كل الورى فلنا العقيدة تبعث الآمال ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا ما شاء الله ما شاء الله سلمان سجاد یہ بھی ہمارے پہلے درجے کے طالب علم ہیں بڑی اچھی آواز ہے ان کی بھی جی سلمان درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ماشاء اللہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو 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 کہ وہ زلف ہٹانے
والے ٹھہرو ٹھہرو کہیں گے وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو فتنوں سے بچانے والے پوری امت کو فتنوں سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے ان بچوں کی آواز سنی ماشاءاللہ سے، مجھے تو ایک خوبصورت بھی بہت لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہے کہ جیسے آواز بھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ بھئی ان چیزوں میں بھی ان کو ایک تو پریکٹس بھی کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جس نے وہ عربی والی نعت پڑھی وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی، اور یہ آخری والی بھی، بلکہ سب بچوں نے. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ان سب بچوں کے لیے ایک تو دعا بھی فرمائیں، ان کی قدر بھی کریں، کیونکہ یہ جب آپ نے سنی ہوگی یہ بات بھی کہ جب بھی کہیں چلتے ہیں نا رات، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر پھیلاتے ہیں. تو یہ ہے کہ بس ہم لوگوں کی بس ایک بد نصیبی کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کی قدر کرنے میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کنجوسی کر جاتے ہیں. تو ایک تو ماشاءاللہ حضرت میں نے ابھی سنا کہ آپ نے تو بڑی زبردست ان کو جو ہے نا وہ اس چیز پہ بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا بھی ہے کہ بھئی شاید مدارس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ تر اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، کچھ یہ وہ نہیں. دوسرا یہ کہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ تعلیم پہ فوکس رکھتے ہیں، صرف تعلیم پہ فوکس رکھ رہے ہیں. اور یہ اچھا اس میں نعت خوانی میں نا کئی بچوں کو اس کا بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ شوق. کئیوں کو تقریر کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے نا جب چھوٹا تھا، اسی طرح جب میں پڑھنے جاتا ہوتا تھا تو اکثر بیچ میں نا کئی ویسے ہی نا قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی نا مطلب ان کے ذہن میں نا کوئی مقرر کوئی بیان کچھ اس طرح کر کے نا تو بولتے جا رہے ہوتے تھے. کچھ کو نعت خوانی کا شوق ہوتا تھا. تو وہ یہ ہے کہ بچوں کو ویسے استاد کو تو صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس ایکٹیویٹی میں زیادہ انٹرسٹ ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کو میرے حساب سے یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ان سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو میں اگر آپ کو سجیشن دینا چاہوں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ آگے سوشل میڈیا پہ بھی کیا کریں. تو کیا آپ کے ادھر کوئی سوشل میڈیا کوئی سنبھالنے والا یا کچھ یہ وہ اس مدرسے کا جامعہ محمدیہ کوئی ہے اس طرح؟ جی الحمدللہ. یا جامعہ کا ہمارا باقاعدہ پیج ہے جامعہ محمدیہ F64 اسلام آباد. اچھا جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں اس کا پیج جو ہے نا وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. بالکل. اچھا، دوسرا یہ کہ ہماری باقاعدہ ایک ویب سائٹ بھی بنی ہوئی. اچھا، اور جامعہ کی الحمدللہ ویب سائٹ بھی ہے. ہمارا مکمل سوشل میڈیا پہ تعارف بھی ہے. اچھا، اس کو سنبھالتا کون ہے، مطلب اس کو دیکھتا کون ہے؟ سوشل میڈیا الحمدللہ میری ذمہ داری ہے. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں آپ سوشل میڈیا سے لے کے اور مجھے بتائیے مجھے جو ہے نا آپ بتا رہے ہیں. الحمدللہ مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے یہاں جامعہ میں. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد سے یہاں جامعہ کا سوشل میڈیا میں نے سنبھالا. اچھا، اور یہاں اکثر پروگرامات جو ہوتے ہیں ان کو سارا مینیج میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے یہ محفل امدنات میں نے بتایا کل ہمارے یہاں ہو رہی ہے. جی. تو اس کو جیسے یہ طلباء سامنے بیٹھے ہیں ان کو تیار کرنا ہے، ان کو سلیکشن ان کی وہاں پروگرام کے لیے پہنچانا، ان کو سب یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. اور حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. اور دوسرے یہ کہ جیسے سیرت کوئز مقابلے کا میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ سارا بھی جو ہے میری ذمہ داری میں آتا ہے.
اور میں نے ہی اس میں بڑے حضرات سے مشورہ کر کے کتاب کی سلیکشن کر کے پھر اس کے بعد ان کے ٹیسٹ وغیرہ لینا، سلیکشن ٹیسٹ لے کے پھر ان کے پیپر وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ چیکنگ کے بعد 5 گروپ بنانے اور پھر ان کو فائنل مرحلے تک لے کے جانا، وہ ساری اس کو سنبھالنا، اس کو کمپیئر کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. اچھا اس طرح تقریری مقابلے ہوتے ہیں، ان کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان کی سلیکشن کے لیے حضرات کو اساتذہ میں سے ہی چند حضرات کی جو ہے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کی سلیکشن کے لیے اچھا ماشاء الحمد اللہ. للہ. یا میں کہ سوشل میڈیا سارا میں دیکھتا ہوں، اچھا اور دوسرے یہ کہ الحمد للہ اس کے ساتھ ساتھ میری تدریس بھی ہے. اچھا جی 4تھے درجے تک میں پڑھاتا بھی ہوں، اچھا فقہ پڑھا رہا ہوں، تجوید بھی پڑھا رہا ہوں. اچھا ماشاء جی. اللہ. اور باقی یہ کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ نعت ایک ایسا یعنی ایک شعبہ ہے کہ جب بندہ کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جب دل سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو انسان کا دل ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کھل اٹھتا ہے. ہاں یہ حضور کی نعت سن کے. اور شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ہوتی اس میں یا تو خوشی کو بیان کرنے کے لیے، غم، یا یہ ہے کہ اپنا کوئی نظریہ. تو ہمیں حضور سے جو ایک محبت ہے تو اس حضور کی محبت کو پیش کرنے کا نعت جو ہے نا ایک ایسا خوبصورت ذریعہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ جب کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ دل ہی دل میں آپ کو یعنی اگر وہ اشعار وہ نہیں آ رہا لیکن یہ کہ دل آپ کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اندر اندر سے. اب جیسے وہ عربی والی وہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا تو مجھے تو یقین مانے کچھ خاص اس کی سمجھ نہیں آئی. میں تو بلکہ حیران ہو رہا تھا اس کی ماشاء اللہ اس کی یاد، کیونکہ ہماری وہی بات ہے کہ کامن سینس کی بات ہے، فرسٹ لینگویج تو نہیں ہے نا ہماری. بالکل وہ تو ہماری اردو ہے یا پنجابی ہے اس طرح سے. وہ یہ ہے کہ لیکن پھر بھی ایک نہ ایک اندر سے بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. جیسے اب ہم سلیکشن کے لیے بچوں کو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ نعتیہ مقابلہ ہے یا نعت کا پروگرام ہے، بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. ہر بچے کو شوق ہوتا ہے، وہ ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بھی سناؤں. یقین کریں میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں لیکن یہ بچوں کو کبھی کبھی سنتا ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ پڑھوں کچھ پڑھوں. یہ بلکہ پڑھ رہے تھے تو میرا بھی دل کرتا ہے یار میں بھی جو ہے نا وہ جی. بس یہ وہی ایک کہ حضور کی ایک جو تعریف کا ایک جو خوبصورت طریقہ ہے نا وہ یہ نعت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کیا کرتے تھے وہ نعت کی صورت میں. یہ بڑا ایک اچھا ایک طریقہ ہے. اللہ جل شانہ بچوں کو جو ہے علم نافع نصیب فرمائے. بس آپ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خصوصی دعا. ہمارا بھی ادارہ ایکچولی بس یہی آن لائن جو ہے وہ ایک تو قرآن ٹیچنگ بھی اس میں شامل ہے، پھر اس میں بس ترجمہ اور وہ جو کوئی پڑھنا چاہے. اصل میں آپ کا تو چلیں ادھر مقامی جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ میں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی اصل میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر ہے امریکہ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کینیڈا میں کہ وہ اس طرح ہوتا ہے نا، یا یو کے میں یا کوئی بھی یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہو جائے اس میں اسلامک سکولز جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمان کنٹریز تو ہیں نہیں. تو وہ اس میں نا تو لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے ظاہر ہے مسلمان جہاں بھی ہوگا اس کا دل تو وہ تو الحمدللہ باقی ہے وہ جڑا رہے گا. تو وہ یہ ہے کہ ہم بھی یہی سروسز دے دیتے ہیں کہ بھئی کہ کسی نے قرآن مجید پڑھنا ہو تو ہم ان کو جو ہے نا وہ قاری حضرات الحمدللہ سے تو ادھر ہی جو آپ کے پاس ہوتے ہیں حضرت مولانا ظفر صاحب وہ بھی جو ہے سمجھ لیں وہ بھی سرپرست ہیں ہمارے اسی کے ادارے کے. تو یہ ہے پھر اس کے بعد جو اکیڈمک مطلب جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک اگر کسی کو اسکول سے ریلیٹڈ بھی کوئی اگر جو چاہیے ہوتی ہے کوئی ہیلپ میتھس میں ہوگی فزکس میں ہوگی تو وہ بھی سروسز ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ بس اسی طرح سارے ادارے جڑے رہے نا تو خیر پھیلتی رہے گی. تو بڑا اچھا لگا کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بس کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایونٹ ہو آپ نے مجھے ضرور بلانا ہے. خاص طور پہ ہمارا جو ایک تو کل پروگرام ہے جی اس کی اسپیشلی دعوت دوں گا کل کے پروگرام میں انشاءاللہ. دوسرے یہ کہ ہمارا جو کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے بچوں کا وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے اچھا کیونکہ سارا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہا ہوتا ہے اور بڑے یونیک اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اس میں مجمع سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں گروپوں سے ہٹ کر جو ہے نا مجمع سے بھی عمومی سوالات بھی ہوتے ہیں. تو بڑا ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ دعوت دیں گے. بس یہ خواتین حضرات یہ بس اسلام آباد کے نا سمجھ لیں یہ پریس کلب کے سامنے ہی ہے اور جامعہ محمدیہ یہ بس ہیرا ہی ہے سمجھ لیں. یہ ایک مدرسہ ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے جیسے حضرت نے بتایا مفتی صاحب نے کہ 1000 سے زیادہ طالب علم ہیں مختلف شعبہ جات ہیں. اور یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ان کے ادارے کے لیے ہمارے ادارے کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور دعا شعا فرمائیں. اور آپ کی طرف سے میں بھی حضرت کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا. تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ہمارے بھی بس کریں. ٹھیک ہے جی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.